बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमने सूरह बकरा की फ़र्स्ट 203 आयात पर बात कर ली थी और आज की इस एपिसोड में हम सूरह बकरा के वर्स 204 से लेकर 212 तक बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात की जाए आयत नंबर 204 के एक्सप्लेनेशन पर, इसकी तफसीर पर, तो इसमें कुछ इस तरह से मौजू डिस्कस किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, जैसा कि अखनस बिन शरीक जो एक हाइपोक्राइट, जो एक मुनाफिक था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होता और हजूर की खिदमत में हाज़िर होकर बहुत मीठी मीठी बातें किया करता था। वो हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बहुत बड़े बड़े दावे भी किया करता और इस पर कस्में भी खाया करता था। इसकी दूसरी जानिब, ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखते हैं तो वो फसाद अंगेज़ी में भी मुलविस था, फसाद अंगेज़ी में भी मसरूफ़ था। इसके अलावा वो मुसलमानों के एनिमल्स को भी हलाक करता था। इसके अलावा जो मुसलमानों के गुज़र औक़ात के लिए, गुज़र बसर के लिए इनके फार्म्स, इनके जो खेत हुआ करते थे, इनको भी वो आग लगा कर जला देता, क्योंकि वो मुनाफिक था। हजूर अलैहिस्सलाम की ऊपर से तारीफ़ें करता था, इस्लाम लाने के बड़े दावे किया करता था, लेकिन दूसरी जानिब वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा था। नाज़रीन कराम, यहीं पर जो निशानियां बयान की जा रही हैं मुनाफिक की, वो कुछ ये है। नंबर 1, जैसा कि नाज़रीन कराम ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करना। नंबर 2, अपनी गलत बातों पर अल्लाह को गवाह बना लेना। नंबर 3, झगड़ालू होना। नंबर 4, फसाद फैलाना। नंबर 5, लोगों के अमवाल को बर्बाद करना। नंबर 6, नसीहत की बात सुनकर अमल की बजाय तकब्बुर करना। नाज़रीन कराम, यहाँ आयत में ख़ास मुनाफिक की बात, अगरचे ख़ास मुनाफिक की बात की जा रही है, लेकिन ये आयत बहुत से लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है। आप हमारी सोसाइटी में ही देख लें, हमारी सोसाइटी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ुबान बहुत मीठी होती है, गुफ्तगू करते हैं तो बहुत नरमी से गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा आप दूसरी जानिब देखें तो वो अंदर ही अंदर से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लोगों को नाक की तरह ढसते हैं, ख़ानदानों में फसाद बर्पा करवाते हैं। नाज़रीन इकराम, 204-205 आयत के ही मौजू में इसके बाद मुनाफिक की कुछ अलामतें मज़ीद बयान की जा रही हैं, उनकी कुछ निशानियाँ, कुछ अलामतें बयान की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, मुनाफिक आदमी की एक अलामत तो ये होती है कि अगर इसे समझाया जाए तो वो अपने बात पर अड़ जाता है। इसके अलावा दूसरों की बात मानने को वो अपनी तौहीन समझता है। अगर उसे नसीहत की जाए तो उसको वो अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझता है। अफसोस कि आज हमारी सोसाइटी में भी आप देख लें तो ऐसे लोगों की हमारी सोसाइटी में भरमार है। हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में हमारे घरों का हाल देख लें तो अगर हमारे यहाँ देखें कि लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों को कन्विंस नहीं कर पाते, उन्हें मुतमईन नहीं कर पाते। आप देख लें ख़ानदान में जो छोटे लेवल के लोग होते हैं वो बड़े लेवल के लोगों को नहीं समझा सकते। इसी तरह जो माशरे का, सोसाइटी का छोटा शख्स होगा, जो गरीब शख्स होगा, वो अपने इलाके के किसी बड़े चौधरी को क्या बात समझा सकेगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम आयत नंबर 207 का मुताला करें, उस पर कुछ डिस्कशन करें तो उसमें कुछ इस तरह से डिस्कशन है कि ये आयत
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو جو ڈس بیلیورز تھے، جو کفار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مال جو آپ کے پاس ہے یہ سب آپ نے یہاں سے کمایا ہے، تو لہٰذا اسے ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا سامان ان کے حوالے کر دیا اور خود دین لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جا حاضر ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ سنا تو فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، اور یہی الفاظ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، اس آیت میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آیت بھی عام ہے، جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، تمام کے حوالے سے یہ آیت ہے، تمام اس حکم میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم پچھلی آیت کا دیکھیں تو جو ہم نے اخنس بن اشرکی کے بارے میں بیان کیا، تو اس کی کریکٹرسٹک، اس جیسا جو بیہیویئر جس کا ہوگا، تو وہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے امپلیمنٹ ہوگی، ان تمام لوگ اسی حکم میں آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم ورس نمبر 208 پر ڈسکشن کریں تو اس کا موضوع کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہیں پسند آئیں، جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں، ان پر تم عمل کرو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اور اسی طرح جو دین تم نے چھوڑ دیا ہے اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، اس سے پہلے یہ ایک بڑے نام نہاد یہودی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد کچھ رسمیں ایسی تھی جو یہودیت میں چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں یہ چیزیں منع نہیں ہیں، تو انہوں نے ساتھ وہ بھی چیزیں کرنا شروع کی۔ تو ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو باتیں پہلے تم چھوڑ کر آئے ہو ان کو اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو۔ ناظرین کرام، اسی آیت میں آج ہمارے ہاں ماڈرن سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے بارے میں بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ دین کو عبادت یعنی صرف مساجد کی باؤنڈریز تک ہی محدود کرتے ہیں۔ اور پولیٹکس میں آپ دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ ایوان حکومت سے دین کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، اپنے عدالتوں سے وہ دین کو نکالنا چاہتے ہیں، اپنے بینکوں سے وہ دین کو نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ پورے کا پورا دین نہیں چاہتے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے اس کو صرف مساجد کی باؤنڈریز کے اندر تک ہی محدود رکھا جائے۔ اور یہی آج ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ ہے۔ یہ سیکولر مائنڈ جو ہے ہمارا بن چکا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے سیکولر جو ہماری ذہنیت بن چکی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح عام عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو معاشرے میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹرینڈنگ چیز ہے، یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارا طرز تمدن ہے۔ فور ایگزامپل شادی بیاہ کا موقع آ جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے کام مت کرنا، اس میں ناچ گانا، رقص اور فضولیات مت کرنا، یہ حرام ہے، ایسی چیزیں کرنے سے گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ تو ہماری ثقافت، یہ تو ہمارا کلچر ہے۔ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن کہہ رہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ٹرینڈ ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو بھی پھر سوچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ادھر ہمیں ایک ایڈوائز بھی کی جا رہی ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم 209 اور 210 ورس پر کچھ بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح کی ڈسکشن کی جا رہی ہے، یا تو یہ قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے، اور یا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار
کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لے کر آئیں گے؟ لیکن ایسا اسلام تو قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور جلد سے جلد اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آیت نمبر 211 میں اگر آپ اس کی ڈسکشن کرتے ہیں تو ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے بھی جیوز ہسٹری پر، یہودیوں کی ہسٹری پر تبصرہ اچھے سے کیا ہے، ادھر سے پھر وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو۔ بنی اسرائیل پر آپ جانتے ہیں جو اسرائیلینز تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام کیے تھے، ادھر پھر سے انہیں وہ یاد دلائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا، سمندر سے یہودیوں کے لیے، جیوز کے لیے راستہ بن گیا، اس کے علاوہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، بادل ان کے لیے سایہ کرتے تھے، جیوز کے لیے من و سلوہ کا نزول وغیرہ بھی ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھی۔ لیکن اتنی سب نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی انہوں نے احکام الہی سے اعراض کیا۔ یہاں پر نعمت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ورس نمبر 212 میں لگژوریس لائف کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر ہی مشتمل ہوتی تھی۔ آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو جو دنیاوی آسائشوں، دنیاوی لگژریز اور سہولتوں سے محروم رہتے تھے، اس لیے جو ڈس بیلیورز تھے، جو کفار تھے، قریش مکہ، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ کفار جو اہل ایمان کے فقر، سادگی، غربت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو یہاں ان سے بیان کیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء، یہی غریب لوگ اپنے تقوی کی بدولت بلند و بالا مقام پائیں گے۔ اس کے علاوہ بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے فقر پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیں اور ان کے لیے بھی مال کے دروازے کھل جائیں، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اپنے آج کے موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو اس کے بعد ایک اور منفرد ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔